बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फ्रोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आपको वेलकम करता हूँ। हमारे साथ आज खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए मौजूद हैं पास्टर सुनील शकील साहब। ये चेयरमैन एंड फाउंडर हैं जीसस मिशन मिनिस्ट्रीज के। आज खुदावंद की जिंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। खुदावंद की जिंदा आवाज़ के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद की आवाज़ जो बियाबान को चीर देती है, जो बंद बंद और गुदे में से गुजर जाती है। खुदावंद की आवाज़ आप प्रोग्राम खास तौर पर आप सबके लिए है। आप इसकी आवाज़ को सुने। जितने भी खादमीन हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं वो खुदावंद की जिंदा आवाज़ को आप तक पहुंचाते हैं। वो आवाज़ जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि वो बियाबान को चीर देती है, ये ज़रूर आपके दिलों में, आपकी ज़िंदगियों में सरायत करेगी और आप इस ईमान के साथ इसको अपनाएं कि आपकी ज़िंदगियां बरकत से मामूर हो जाएं और खुदावंद का आसमान आपके लिए खुला रहे। अभी इसी आवाज़ को हम पास्टर सुनील शकील साहब से सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद का कलाम जो जिंदगियां बदल देता है, हालात बदल देता है। और आप जितने भी लोग आज इस चैनल के जरिए से इस कलाम को सुनते हैं, मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगियों में खुदा काम करेगा और खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों के अंदर बरकत को लाएगा। तो आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदावंद के जिंदा कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे असीसों, आज जिस बात पर मैं आपके साथ मुखातिब हूँ खुदावंद के कलाम को लेकर, वो है हमारा बुलावा या हमारा चुनाव, हमारी कॉलिंग, हमारी खिदमत। और जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तो यकीनी तौर पर ये बुलाहट या ये खिदमत जो है, ये चुनाव जो है, ये खुदा की तरफ से है। और मुकद्दस पतरस रसूल के खत में हम देखते हैं कि वहां वो कहते हैं कि बिनाए आलम से पेशतर खुदा ने हमें चुन लिया। तो हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और जब हमें खुदा ने चुना है तो इसलिए नहीं चुना कि हम सिर्फ आसमानी बादशाही में दाखिल हों, बल्कि इसलिए भी कि हम दूसरों को भी खुदावंद की खुशखबरी सुनाएं। और ये चुनाव जो है ये खुदा की तरफ से है। हो सकता है कि ये चुनाव हमें ख्वाब में, रोया में या किसी खादम के जरिया से मिला हो। हमें खुदा ने ख्वाब में कहा हो, हमें खुदा ने रोया में कहा हो, हमें खुदा ने किसी खादम के थ्रू कहा हो, लेकिन ये चुनाव खुदा की तरफ से है कि हम बुलाए गए हैं और हमारी बुलाहट है खुदा के लिए, हमारी कॉलिंग है। और हम दो तरह की कॉलिंग को बाइबल के अंदर देखते हैं, एक निजात के लिए है और एक खिदमत के लिए कॉलिंग है। निजात के लिए हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। तो निजात की कॉलिंग सारी दुनिया के लिए है और बुलावा जो निजात का है वो सारी दुनिया के लिए है। मसीह चाहता है कि हर कोई निजात पाए, मसीह चाहता है कि हर कोई हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। मसीह खुदावंद चाहते हैं वो इसीलिए आए ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और फिर हम दूसरी बात जो देखते हैं वो हम मुकद्दस पौलुस रसूल के खतूत में अफिसियों के खत उसके 4 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में देखते हैं, जहां पर कलीसिया के अंदर खिदमत का बुलावा मौजूद है, जिसे हम 5-fold मिनिस्ट्री कहते हैं, जो खुदा ने खिदमात चर्च को दी है। और ये भी खिदमात जो हैं
یہ بلاوا، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے، اور افیسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ کس لیے دے دیا؟ آگے لکھا ہے تاکہ خدمت گزاری کا کام ہو اور مسیح کا بدن یعنی کلیسیا ترقی کرے۔ تو یہ دو طرح کا بلاوا، دو طرح کی خدمت ہم دیکھتے ہیں۔ ایک نجات کا بلاوا ہے، خدا دنیا کے اندر، خدا تمام قوموں، قبیلوں، امتوں کو نجات دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ جو کوئی اپنا دل اس کی طرف کھولے گا، جو کوئی اس کی طرف آئے گا، جو کوئی اس کی صلیب کے نیچے آئے گا، اور جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، وہ نجات پائے گا اور وہ رہائی پائے گا، اور تمام دکھوں مصائب سے آزاد ہو کر، ابلیس کی بادشاہی سے آزاد ہو کر خدا کی بادشاہی کا وارث ٹھہرے گا۔ اور خدمت کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے چرچ کے اندر یہ 5 خدمات رکھی ہیں، اور خدمت کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات کہ ہم اپنے زندہ خدا کی خدمت کریں، پھر ہم انسانیت کی خدمت کریں، اور ہم ایماندار ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اور ہم اس خدمت کو بائبل کے اندر دیکھتے ہیں، خدا کی خدمت کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، اور پھر ہم ایک دوسرے کی ایماندار جو ہے وہ خدمت کریں۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی کال کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اس کو خدمت ملی ہے، اس کے پاس بلاوا ہے، وہ چنا گیا ہے، تو میرے عزیزو اس کے لیے یہ خاص اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ایک دوسرے سے بھی رفاقت رکھے۔ خادموں کی آپس میں رفاقت ہونی چاہیے، ایمانداروں کی آپس میں رفاقت ہونی چاہیے، انسانیت کی بھی خدمت ہونی چاہیے، اور خدا کی بھی خدمت ہونی چاہیے، یعنی خدا کے آگے جھکنا، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، خدا کے ساتھ فیلوشپ کرنا جو ہے یہ خدمت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خادم ہے اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہونی چاہیے۔ جو بلایا ہوا ہے، جس کو خدمت ملی ہے، یہ 5 خدمات کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس کو ان 5 خدمات میں سے کوئی بھی خدمت ملی ہے تو اس کے اندر 3 چیزیں بڑی اہم ہونی چاہیے، اور وہ ہے کہ اسے خدا کے کلام کی علم ہونا چاہیے، خدا کے کلام کا علم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اسے سچائی سے واقفیت ہونی چاہیے، اور تیسری بات کہ وہ سچائی جس سے وہ واقف ہوا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہونی چاہیے، یعنی اس سچائی کا اطلاق دوسروں پر ہونا چاہیے۔ ایک خادم کی زندگی میں یہ 3 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ ایک بلائے ہوئے شخص کے لیے یہ 3 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم بلائے گئے ہیں، ہماری خدمت ہے، تو یاد رکھیں جتنے بھی لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں، اگر آپ کی کالنگ ہے، اگر آپ کی خدمت ہے، اگر آپ کو یسوع نے بلایا ہے کہ آپ چرچ کے اندر، آپ قوموں کے اندر خدا کی خدمت کریں، اس کی گواہی دیں، اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی خوشخبری کو پھیلائیں، تو اس کو پیشہ نہ بنائیں۔ خدا کی خدمت پیشہ نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ پروفیشنل ضرور ہونی چاہیے۔ یہ پیشہ نہیں، پروفیشنل ضرور ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، ہم اپنی جو خدا نے ہمیں خدمت دی ہے اس میں ہماری ذمہ داری ہے، ہم ذمہ داری کے ساتھ اس خدمت کو کریں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی خدمت کا مزاج بھی اپنے اندر رکھیں۔ جیسے ہم بلائے گئے ہیں، جیسے ہماری کالنگ ہے، جو ہماری خدمت ہے، جو ہمارا بلاوا ہے، ہم اس کے مطابق چال چلیں، ہم اس کے مطابق رہیں۔ اگر ہم مقدس پطرس رسول کے دوسرے خط اور اس کے پہلے باب اور اس کی 3 آیت سے پڑھیں، وہاں ہمیں خدمت کی تیاری کے لیے ملتا ہے، اور وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ مقدس پطرس رسول کو لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا بلاوا جو ہے وہ میری طرف سے ہے، اور کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، اور آگے لکھا ہے جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا ہے۔ اور یہ بلایا کیوں گیا ہے؟ تاکہ ہم ذات الہی میں شریک ہو جائیں،
تاکہ ہم ایمان، نیکی، معرفت، پرہیزگاری، صبر، دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور الفت پر محبت کو بڑھائیں۔ یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہوں گی، یہ روح کے پھل ہیں، یہ ایک خادم کی، ایک بلائے ہوئے کی زندگی کے اندر روح کے پھل ہیں، اگر یہ ہوں گی تو بائبل مقدس میں، نئے عہد نامہ میں مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہیں مسیح کی پہچان میں بیکار نہ ہونے دیں گی۔ اور پھر ہماری تیاری ہے، ہمارا ایک مزاج ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے 10ویں آیت میں، پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ تو خدا کا بندہ پطرس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اے بھائیو اپنے بلاوے کو برگزیدگی کے ساتھ، ہمارا مزاج ہونا چاہیے، ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم بلائے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اس بات کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے اپنے بلاوے کے لیے، اپنے بلاوے کو ثابت کرنا ہے، دوسرے کے بلاوے کو نہیں۔ آج بہت دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے بلاوے پر بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ خادم ہے، وہ نہیں ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، اسے یہ کرنا چاہیے، اسے وہ کرنا چاہیے، اس کا یہ بلاوا نہیں ہے، اس کا یہ بلاوا ہے۔ ہم دوسروں کے بلاووں پر نہیں بلکہ اپنے بلاوے پر غور کریں کہ ہم کیسے بلائے گئے ہیں اور ہم اس کو ثابت کریں۔ اور لکھا ہے آگے کہ اگر ایسا کریں گے تو ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اس سے پہلے کہ دوسرے ہماری ذات سے، ہمارے مزاج سے، ہماری باتوں سے ٹھوکر کھائیں۔ اگر ہم اپنے بلاوے کو ثابت کرتے رہیں گے برگزیدگی کے ساتھ تو پھر پہلے ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو خدمت کی جو تیاری یہاں پر ہمیں بتائی گئی ہے، یہ وہ چند باتیں ہیں، وہ اصول ہیں کہ اگر ہم خدا کی ذات الہی میں شریک ہیں، اگر بنائے عالم سے چنے گئے ہیں، اگر جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلائے گئے ہیں، تو میرے عزیزو یہ روح کے پھل ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے۔ اور یہ ہماری تیاری ہے۔ خدمت کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، اور اگر ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی تیاری کرتے ہیں خدمت کے لیے، اپنے بلاوے کے لیے، تو پھر میرے عزیزو ہماری خدمت مؤثر ہوگی۔ اور یہ ایک فن ہے جو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم ایک خوشگوار ماحول کو بنائیں، اپنے بلاوے کو ثابت کریں۔ اور پھر ہم یسوع مسیح کی بلاہٹ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بلاوے کو ثابت کیا۔ یوحنا کی انجیل میں اگر ہم واپس جائیں، دیکھیں وہاں پر، تو یوحنا کی انجیل میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے باپ، یسوع نے دعا کی کہ اے باپ جیسے تو نے مجھے بھیجا میں بھی انہیں بھیجتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھیجنا ہے، یہ مشن ہے ہمارا، یہ مسیح کا مشن تھا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آیا، وہ ہمیشہ کی زندگی کی نشاندہی کرنے کے لیے آیا۔ اس کا مقصد تھا کہ دنیا نجات پائے، اس کا مقصد تھا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو، اور یہی مقصد ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم بھی بھیجے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم یسوع کے مشن کو لے کر آگے چلیں۔ یہی مقصد ہم پالوس رسول کا دیکھتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رومیو 8 باب اس کی 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ دنیا بطالت کے اندر ہے، دنیا دکھ کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے۔ مسیح یسوع اس لیے آیا تاکہ ہر کوئی زندگی پائے، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہمیں بھی اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان کے دکھوں میں، ان کی تکلیفوں میں، ان کی مصیبتوں میں ہم انہیں بتا سکیں کہ ایک ہے جو ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ایک ہے جو ہمیں زندگی دینے والا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ ہاللویہ۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے، اس چینل کے لیے خداوند، جس کی وساست سے تیرے لوگ آج کلام سن رہے ہیں۔ اور خداوند آج تیرے لوگوں نے اس بات کو سیکھا، جانا ہے کہ نجات کے لیے یسوع بلاتا ہے،
خدمت کے لیے یسوع بلاتا ہے، ہمارا چناؤ خدا کی طرف سے ہے، اور ہم جب چنے گئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ایک مزاج ہے، ہمارا ایک انداز ہے، اور ہم اس مزاج انداز میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ اے خداوند، ہماری خدمت کا بلاوا اس لیے بھی ہے کہ ہم تیرے کلام کے علم سے اور سچائیوں سے واقف ہو کر اور ان سچائیوں کا دوسروں پر اطلاق کر سکیں۔ خداوندوں کے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنی خدمت کے لیے تیار ہو سکیں پاک خدا، اور ہم تیاری کریں، ہم اس فن کو سیکھیں تاکہ خداوند ہم ایک اچھا ماحول دنیا کو دے سکیں، اور خداوند تیرے نام کو جلال ملے۔ پاک خدا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا تو بڑی برکت دینا۔ اگر کوئی خداوند بیمار، کمزور، پریشان، دکھ تکلیف میں اس کلام کو سن رہا ہے تو خداوند تیرے کلام کے سبب سے وہ آزاد ہو جائے، یسوع نام کے سبب سے وہ آزاد ہو جائے، برے کے لہو سے وہ دھل جائے، اور خداوند شفا اور رہائی پائے، اور تیرے نام کو جلال ملے۔ آسمانی باپ، اس چینل کو بھی بڑی برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اس کی ساری ٹیم کو، آنر کو خداوند تو بلیس کر میرے پاک خدا، تاکہ تیرے لوگ تیری خدمت کرتے رہیں، تیرے نام کو جلال دیتے رہیں، اور تیرے ڈر خوف میں خداوند تجھ میں بڑھتے رہیں۔ یسوع کے پاک نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔